अस्सलाम वालेकुम। डिप्रेशन है क्या और ये होती क्यों है और इसका इलाज क्या है और क्या हम इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत आसान है। ये वीडियो पूरी देखें आखिर तक और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आप पे कभी भी दोबारा डिप्रेशन वापस नहीं आएगी। ये वीडियो ख़ुद भी देखें और जो आपके अजीज़ बीमार हैं, इस बीमारी से गुज़र रहे हैं, बराए मेहरबानी उनको भी दिखाएं। ये सदका जारिया है हम सब के लिए। मैं पिछले 10-11 सालों से सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ और ये कि मैं वो स्टडी कर रहा हूँ हमारा माइंड कैसे काम करता है और ये क्यों करता है। बात चीज़ें हमको वो चीज़ें करने पे क्यों मजबूर करता है जो हम करना नहीं चाहते, और जो हम करना चाहते हैं वो हम क्यों नहीं कर पाते। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो प्रोग्रामिंग होती है, जिस माहौल में हम बढ़ते हैं, उसका बहुत असर होता है और वो हमेशा के लिए रह जाता है और वो हमको एक किस्म की शक्ल दे देता है। वो ज़िंदगी भर हमारे साथ वो आदतें फिर रहती हैं। बहुत कम लोग होते हैं, खुशनसीब होते हैं, जो कभी कभार उन आदतों से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। और हर आदमी कर सकता है। अल्लाह पाक ने हर आदमी में ये सलाहियत रखी है कि वो अपने आप को हमेशा के लिए चेंज कर सकता है। इंसान एक वाहिद अल्लाह पाक की क्रिएशन है कि उसको पूरा इख्तियार है कि वो अपनी ज़िंदगी को जैसे चाहे गुजारे, चेंज करे। बाकी जितनी भी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, वो दुनिया में आती उनको पता होता है, वो भागने दौड़ने लगती हैं, वो खाने पीने लगती हैं, उनको पता होता है क्या करना होता है, उनकी ज़िंदगी आसान है। लेकिन हम इंसानों को हमको सीखना पड़ता है और हमको एक कमाल का बनाया गया है। हमको इख्तियार दिया गया है कि हम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करें। हम पे कोई हद नहीं रखी गई, हम लामहदूद बनाए गए हैं। हम दुनिया की हर चीज़ जो भी चाहें हम हासिल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, हम हैं क्या, इंसान है क्या। असल में असल जो हमारा रूप है, जो हमारी असलियत है, वो रूहानियत है, वो रूह है। ये जो फिजिकल जो जिस्म है, ये आर्जी है। ये इसी तरह है जिस तरह हमारी गाड़ी आर्जी है, हमारा घर आर्जी है, और भी जितनी किस्म की मादा चीज़ें हैं वो आर्जी हैं। इस जिस्म का ताल्लुक भी दुनिया से है, ये आर्जी है, ये ख़त्म होने वाला है। लेकिन जो हमारी असल है, रूह है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। और मेरे चैनल का नाम साइन है, शफीक खान साइंस। मैंने साइन इसलिए रखा है कि इशारे, हमको हर अल्लाह पाक ने चीज़ों में इशारे रखे हैं, हमारे लिए सबक रखा है, हम उनसे सीखे। तो इसका जिक्र कर ही देता हूँ, मैंने अपने चैनल का नाम साइन क्यों रखा है। ये हमारा एक दोस्त है, अल्लाह पाक ज़िंदगी दिए उसको, बहुत अच्छा नेक दिल इंसान है, अमजद नाम है उसका। मैं उसकी कुछ आदतों से इंस्पायर हुआ था और एक कहानी हुई थी हमारी महफिल में जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और ऐसी लगी कि मैंने उस वक्त तय किया था कि मैं उस वक्त पढ़ रहा था, तो मैंने कहा जब मैं अपना कोई चैनल बनाऊंगा तो मैं उसका नाम इसके साथ लिंक करूंगा। तो अमजद, मैं जब नया नया इस मुल्क में आया था, कोई 20-22 साल की बात है, तो वो हमारी टीम का कैप्टन था। हम मैच खेलने के लिए कार्डिफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक लड़के ने, हम कार में सफ़र कर रहे थे, तो एक लड़के ने रैपर जो है स्वीट का, चॉकलेट का रैपर उतारा और वो बाहर फेंक दिया। तो ये साथ बैठा था, इसने कहा यार तेरे में एहसास नहीं है, शर्म नहीं है, तूने बाहर रैपर फेंक दिया है। मुझे भी बुरा लगा और उस लड़के ने कहा तो क्या है, तो इसने कहा यार बहुत कुछ है, ये छोटी छोटी बातें बहुत मानी रखती हैं। इसने कहा यार देखो ये बैग पड़ा है, मुझे दे देते और मैं इसमें रख देता, तो हम किसी बिन में फेंक देते, गंदगी फैलाना ज़रूरी है। ये छोटी सी बात थी, लेकिन वो कहते हैं जो सच है ना, वो हमेशा के लिए आप पे असर छोड़ जाता है। तो वो बात मेरी दिल को लगी, लेकिन जो सच है वो आपके साथ हमेशा के लिए रह जाता है, चाहे आदमी को बुरा लगे। फिर कुछ 8-10 साल गुजरने के बाद महफिल में एक दिन अमजद आया और एक दूसरा दोस्त है, तो वो आपस में गपशप लगा रहे थे। तो ये खड़ा हो गया अमजद और उसको बोलता है कि मैं तेरे को कुरान से जाहिल साबित कर सकता हूँ, तू जाहिल है, तुझे अल्लाह ने जाहिल कहा है। तो हमको बहुत हैरानी हुई, यार ये कैसी बात कर रहा है, कुरान में इस लड़के का कैसे जिक्र है। तो उसने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी
کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ قرآن میں نشانیاں ہیں لیکن عقل والوں کے لیے، ان کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں. تو سوچتا ہی نہیں ہے، سوچتا سمجھتا ہی نہیں، ویسی کھوتے کی طرح باتیں کرتا رہتا ہے. تو ثابت ہوا قرآن سے، تو جاہل ہے. تو بات کچھ ایسی تھی کہ میرے دل کو لگی کہ واقعی قرآن کی آیت ہے کہ نشانیاں ہیں لیکن عقل رکھنے والوں کے لیے، عقل استعمال کرنے والوں کے لیے. عقل سب کے پاس ہے لیکن استعمال کم لوگ کرتے ہیں. تو سائن جو نشانی ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ سائن کا کیا مطلب ہے. تو سائن یہ مجھے اس چھوٹی سے کہانی سے انسپائر ہو کے میں نے کہا چلو اس کا اپنے چینل کا نام سائن رکھتا ہوں. تو ہم اصل ہیں روح. تو اللہ پاک نے ہم سب کی روحوں کو دنیا بنانے سے پہلے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام ضروری تھا وہ ہم سے وعدہ لینا تھا. ہم سب کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ہم سب سے وعدہ لیا کہ میں آپ کو دنیا میں بھیجوں گا. اس سے پہلے بتاؤ، دنیا میں جا کے انسانی شکل میں جاؤ گے تو دنیا میں جا کے کس کی عبادت کرو گے؟ تو ہم سب کی روح نے کہا اللہ پاک آپ کی عبادت کریں گے. تو یہ وعدہ کنفرم ہو گیا. ابھی یہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس دنیا میں آ کے، یہی سارا مسئلہ ہے. ہر بیماری کی، ہر مصیبت کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. جب ہم درمیان میں جتنی بھی لنک ہیں نا وہ نکال کے پھینک دیتے ہیں اور ڈائریکٹ اللہ پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ساری بیماریاں ختم، پھر ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں. جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو لوگ میرے پہ پورا بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر نہ وہ زندگی میں کبھی غمگین ہوتے ہیں اور نہ خوفزدہ ہوتے ہیں. ہماری اصل روح ہے. تو ہم اس کو جانے انجانے میں ہم بیان کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی اس پہ غور نہیں کیا، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اصل میں کیا ہوں. میرا نام شفیق ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا سر ہے، لیکن یہ میں نہیں ہوں. کبھی کبھار آپ کسی کام کی وجہ سے یا سپورٹس کی وجہ سے آپ انجر ہوتے ہیں، آپ کام پہ نہیں جا سکتے، تو آپ دوسرے دن اپنے کام والوں کو فون کرتے ہیں کہ میں شفیق بول رہا ہوں، میری ٹانگ میں درد ہے، میں انجرڈ ہوں، میرا ہاتھ انجرڈ ہے، میں کام پہ نہیں آ رہا ہوں. میرا ہاتھ اور میں دو الگ چیزیں، جیسے میری کار، جیسے میرا گھر، جیسے میری کوئی بھی چیز. لیکن میں، یہ جو کار ہے، یہ جو میری باڈی ہے، یار فزیکل ہے، یہ یہاں پہ رہنے والی، یہ اصل میں نہیں ہوں، میں کوئی اور ہے. پیچھے گزرے سال کی بات ہے، ہمارے ایک رشتہ دار بہت شریف آدمی، اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، اور بہت نام والا، ساری زندگی انہوں نے لوگوں کی خدمت کی، محنتیں کی، بڑا نام کمایا. تو ان کے مرنے تک بڑا نام تھا، فلانا صاحب ہر جگہ بلایا جاتا تھا ان کو. تو جب ہم جنازے کے لیے اکٹھے ہوئے تو امام صاحب نے آواز لگائی کہ باڈی کو لے آؤ، نزدیک لے آؤ باڈی کو. مرنے کے کچھ گھنٹے بعد ہی نام چلا گیا اور صرف باڈی. اور آئنسٹائن کا جو دماغ ہے، انہوں نے ایک بوتل میں بند کر کے نیو جرسی امریکہ میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بیکار ہے، وہ تو ایک لوتھڑا ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اصل آئنسٹائن تو چلا گیا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں اس کے ساتھ. جیسے وہ ہمارا رشتہ دار، وہ تو چلا گیا، ابھی ڈیڈ باڈی لے آؤ. تو جو اصل چیز ہے وہ تو روح ہے، وہ گئی تو ختم، اسی کے ساتھ ساری طاقتیں ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم ہیں جو کچھ بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو بھول جاتے ہیں، جو اصل چیز ہے ہم میں، جو روح ہے، ہم فزیکل جو سارے جانوروں کی بھی کے پاس بھی ہے، ہم کو صرف الگ کیا گیا ہے اور طاقت دی ہے اس روح کی وجہ سے. کہ جب اللہ پاک نے کہا تھا کہ فرشتوں کو اور جنوں کو کہ میں انسان کو تیار کر لوں اس کی فزیکل باڈی، اور اس میں اپنی روح میں سے اللہ وخش یوحا، اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو پھر اس کے آگے سجدے میں گر جانا. تو پھر کمال تو تب آتا ہے جب وہ روح ہم میں آتی ہے. ہم جانے انجانے میں اس طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ میرا ہاتھ انجرڈ ہے، میری لیگ انجرڈ ہے، لیکن میں کون ہوں یہ ایک الگ چیز ہے. تو اس پہ ہم غور نہیں کرتے. ہمارے جسم کے ساتھ 5 چیزیں جس کو ہم سینسری فیکٹرز بولتے ہیں، وہ رکھے گئے ہیں ہماری فزیکل انجوائمنٹ کے لیے، کہ جن سے ہم لطف اٹھاتے ہیں، جن کو ہم استعمال کرتے ہیں دنیا کے فائدے کے لیے، نہ کہ ان کے ذریعے زندگی جینے کے لیے.
یہ بیماریاں، ڈپریشن، مصیبتیں تب آتی ہیں جب ان کے سہارے ہم جینا شروع کر دیتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ جیسے ہمارے کان ہیں جن سے ہم سنتے ہیں، ہماری آنکھیں ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، ہمارا ناک ہے جس سے ہم سونگھتے ہیں، ہمارا منہ ہے جس سے ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، کھاتے ہیں، ذائقہ لیتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ ہیں، باڈی ہے جس سے ہم ٹچ کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. یہ 5 چیزیں ہیں، یہ دی گئی ہیں ہم کو زندگی انجوائے کرنے کے لیے، نہ کہ ان کے سہارے پہ جینے کے لیے. تو اس کے علاوہ پھر جو ہماری اصل ہے، جو روح ہے، اس کی جو مائنڈ فیکلٹیز ہیں وہ 6 ہیں. وہ کیا ہے؟ ول ہے، میموری ہے، ریزن ہے، امیجنیشن ہے، انٹویشن ہے، پرسیپشن ہے. میں ان پہ پھر کبھی الگ ویڈیو بناؤں گا. جب آپ ان کے سہارے جینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ دنیا میں کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، جو چیز بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے، ان سوچوں کے ذریعے آپ زندگی میں، وہ آپ کی زندگی میں آتی ہیں. وہ میں آگے جا کے پھر اس کا ذکر کروں گا. جب اللہ پاک نے وعدہ لیا ہم سب کی روحوں سے، جب ہم نے وعدہ کر لیا کہ اللہ پاک صرف آپ کی عبادت کریں گے، تو پھر اللہ پاک نے ہم کو اعزاز دیا کہ دنیا میں جاؤ گے تو تم میرے مہمان ہوگے، میں تمہارا میزبان ہوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دنیا بنانے والا. دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دوں گا، دنیا میں بھیج کر تمہیں بھول نہیں جاؤں گا، بلکہ ہر لمحے تیرے قریب رہوں گا، تیرے ساتھ رہوں گا، قدم قدم تیرے ساتھ چلوں گا، تیرے دل کی گہرائیوں میں میرا گھر ہوگا. دنیا کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ تمہارے اتنے قریب نہیں ہوگا جتنا میرا لطف و کرم تمہارے قریب ہوگا. جہاں سارے رشتوں کی انتہا ہوگی، وہاں میرے قرب کی ابتدا ہوگی. ابھی آتے ہیں ڈپریشن پہ. ڈپریشن کیا ہے؟ جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ ہماری جو اصل ہے وہ روح ہے، اور روح کا کام ہے پہلے سے بہتر ہونا. روح بہتری چاہتی ہے. جو بھی ہم کر رہے ہیں، جس کسی بھی شعبے میں آپ ہیں، کسی کام میں، آپ کی روح چاہتی ہے کہ آپ پہلے سے بہتر ہوں. کسی بھی بزنس میں، کسی کام میں، پڑھائی میں، سپورٹس میں، تو آپ کی روح چاہتی ہے کہ آپ جو کل تھے آج اس سے بہتر ہوں، اور آنے والا کل اس سے اور بہتر ہو. روح ہماری بہتری چاہتی ہے. تو میں چھوٹا تھا تو اظہر الدین جو انڈین کیپٹن تھا، تو اس کا ریکارڈ تھا 23 سنچری کا. 52 گیندوں پہ اس نے سنچری بنائی تھی. یہ اس کا تیز ترین سنچری کا ریکارڈ تھا. اس کے بعد پھر سنت جے سوریا، اس نے 48 گیندوں میں، تو ہم کو لگا یہ تو بہت ناممکن ہے، یہ تو کوئی نہیں توڑ پائے گا. کچھ سالوں کے بعد پھر شاہد افریدی نے 37 گیندوں پہ اس کا ریکارڈ توڑ دیا. پھر اس کے بعد کوئی زمبابوین محلب پلیئر تھا، اس نے توڑا. پھر ایبی ڈیویلیئرز نے توڑا. تو اس میں جو نا چیزیں جو ہے نا، وہ پہلے سے روح ہے جو وہ اس کا کام ہے چیزیں پہلے سے بہتر کرنا اور ہم کو انسپائر کرنا. اور جب ہم بہتر ہوتے رہتے ہیں، اپنی کوئی بھی چیز ہے اس میں ہم بہتری لاتے ہیں، تو اندر سے ہم کو سکون ملتا ہے. لیکن جب اس پہ رکاوٹ آ جاتی ہے، تو جس طرح پانی کھڑا کھڑا خراب ہو جاتا ہے، وہی مثال ہے ہمارے وجود کی بھی، ہماری روح کی بھی. جس طرح پانی کھڑا کھڑا خراب ہو جاتا ہے، ہماری روح کو بھی پھر تکلیف ہونے لگتی ہے. وہ پہلے سے بہتری چاہتی ہے، وہ فری ہونا چاہتی ہے، آزادی چاہتی ہے، وہ فریلی گرو ہونا چاہتی ہے. جب ہماری گروتھ بند ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو پھر اندر سے روح ہم کو جھنجھوڑنے لگتی ہے. اچھا، شروعات کیا ہوتی ہے ڈپریشن کی؟ شروعات، جتنے لوگوں کو بھی ڈپریشن ہے، آپ اس پہ غور کریں، میری بات سنیں. شروعات جو ہوتی ہے ایک ہی ہے. کوئی بھی ہم نے کام نیا شروع کیا ہے، سب پہلے خوش ہوتے ہیں، کوئی ڈپریس پیدا نہیں ہوتا. سب بچے دیکھیں فری ہیں. وہ اگر ایک بچہ ہوگا ملین میں سے جس کے ماں باپ بہت ظالم ہوں گے، یا وہ کسی ڈرگز میں، برے کاموں میں، تو وہ بچہ بہت سفر کر رہا ہے، تو وہ پریشان ہو. پھر بھی وہ کسی حد تک، کسی عمر تک، جب ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، کوئی پڑھائی کرتے ہیں، یا کوئی رشتہ شروع کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، یا کسی قسم کی کسی نئی جگہ پہ موو ہوتے ہیں، کوئی بھی ہم نئی چیز شروع کرتے ہیں، تو وہ چیز شروع کرنے سے پہلے ہماری جو توقع ہوتی ہے، اس سے ہماری جو سوچ ہوتی ہے، اس میں ترقی کرنا، اس میں پراسپر ہونا. کوئی کام بھی ہم شروع کرتے ہیں تو اچھی نیت سے، اچھے ارادے سے کرتے ہیں
کہ اس میں ہم کامیابی حاصل کریں گے، لیکن کسی وجہ سے اگر تھوڑی رکاوٹ آ جاتی ہے راستے میں، اگر بزنس ہے وہ فلاپ ہونے لگتا ہے، وہ تھوڑی بندش آ جاتی ہے، اس میں کوئی رشتہ ہے ذہن نہیں ملے، نہیں چل رہا، کوئی پڑھائی شروع کی ہے ٹائم نہیں دے پا رہا ہے، کوئی بھی وجہ ہے، ٹیسٹنگ ٹائم سب پہ آتے ہیں۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ٹیسٹنگ ٹائم آتے ہیں تو پھر وہاں پہ دو صورتیں ہیں، جو ہوتے ہیں علم والے اور جو ہوتے ہیں جاہل۔ جو علم والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عارضی ہے، وہ ذرا بھی گھبراتے نہیں ہیں۔ علم والے سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ ڈگریاں، اور جاہل ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی آدمی اسکول نہیں گیا، نہیں، میں کسی اور علم کی بات کر رہا ہوں جو ہمارا لنک ہے اللہ سے، جو ہم کیا ہیں، جو ہماری سمجھ ہے۔ اس کے لیے آپ کو اسکول، کالج، یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ نالج آتا ہے، سمجھ آتی ہے، علم آتا ہے پڑھائی سے، اور پڑھائی ضروری نہیں ہے کہ ایک قسم کی آپ بکنگ پڑھیں یا کالج یونیورسٹی سے جائیں۔ پڑھائی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ پڑھائی کے لیے آپ سن بھی سکتے ہیں، کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں، آپ کو جو آپ کے بنانے والے سے لنک ہے، جو اصل چیز ہم ہیں کیا، اس پہ کام کرنا، اصل پڑھائی وہ ہے۔ کوئی بھی کام شروع کیا تھا یا کوئی رشتہ شروع کیا تھا یا کسی نئی جگہ پہ موو ہوئے تھے، وہ اس طرح نہیں گیا جس طرح ہم امید رکھ رہے تھے، ہم سوچ رہے تھے۔ اس کے دو سائیڈ ہیں۔ ابھی آتے ہیں نیگیٹو سائیڈ، جو وجہ بنتا ہے ڈپریشن کی، بیماریوں کی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہماری گروتھ رک گئی ہے، کسی وجہ سے پریشانی ہے، کوئی آدمی راستے میں آ رہا ہے، کوئی ہمارے پاس سکلز نہیں ہیں، کسی وجہ سے ہم سٹرگل کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤٹ اینڈ وری، آدمی جو ہے نا شک اور غم شروع کر دیتا ہے کہ یہ تو میرا پیسہ ڈوب رہا ہے، جس انسان سے میں نے شادی کی، میں تو سوچ رہا تھا میں تو اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا، لیکن یہ تو الگ نکلا، یہ تو میرے ٹائپ کا ہی نہیں، اس سے گزارا نہیں ہو سکتا۔ یا میں اس جگہ پہ موو ہویا ہوں، پرانا گھر بیچ کے، میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ میری زندگی بہتر ہوگی، لیکن یہ تو نیبرہڈ بہت برا ہے، یہاں پہ تو کام ہی نہیں ہے۔ یہ جو بھی اس قسم کے جو بھی حالات ہیں، ابھی ڈاؤٹ اینڈ وری شروع ہو جاتی ہے جب ہم فزیکل ہوتے ہیں، جب ہم صرف وہ جو روح ہے اس کو بھول کے ہم جو جانوروں والی زندگی ہے وہ جی رہے ہوتے ہیں، تو پھر شک اور غم شروع ہو جاتا ہے۔ شروعات اس سے ہوتی ہے، پھر اس سے اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ فیئر۔ پھر شک اور غم سے یہ بدلتا ہے خطرے میں، خطرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ابھی تو سارا کوئی ڈوب جائے گا، ابھی تو میرے ساتھ ہی ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو وہ فیئر جو ہے، ہم اپنے خطرہ جو ہے ہم سب کانشس مائنڈ میں رکھتے ہیں، تو سب کانشس مائنڈ میں جو چیز بھی ہم رکھتے ہیں وہ ہماری باڈی سے ظاہر ہوتی ہے، تو وہ باڈی سے نکلتی ہے انزائٹی بن کے۔ جب ہم اس کو پریس کرتے ہیں، رکھتے ہیں ہماری سوچوں میں، وہ جو ہم کو طاقت مل رہی ہے اللہ سے، سوچوں کی پاور، وہ اس کو ہم باڈی میں سے نکال رہے ہیں، تو وہ انزائٹی بن کے نکلتی ہے۔ انزائٹی کو جب ہم زیادہ دیر تک دباتے ہیں، رکھتے ہیں، انزائٹی پھر شکل اختیار کر جاتی ہے ڈپریشن کی، اور ڈپریشن پھر آگے سے بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ اچھا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم زیادہ فزیکل ہو رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہماری اصل روح ہے ہم اس کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ اس کی دوسری سائڈ پہ آتے ہیں، ہے کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان all you can get is get knowledge۔ سب سے پہلی بہترین چیز ہے علم۔ علم پاور ہے۔ نالج، انڈرسٹینڈنگ، علم اس سائڈ پہ، اور دوسری سائڈ پہ تھی جو ڈاؤٹ اینڈ وری، شروعات تھی، کام نہیں چل رہا، رکاوٹ آ گئی ہے۔ ابھی اگر آپ کے پاس علم ہے، نالج ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو وقتی حالات ہیں، یہ تھوڑا سا ٹیمپرری پیریڈ ہے، میرے پہ رکاوٹ آئی، یہ تھوڑی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے طاقت دی ہے کہ جو تیری مرضی کر، میں تیرے ساتھ ہوں، جو تو چاہتا ہے۔ کہاں پہ کہا ہے؟ سورہ بقرہ ورس نمبر 186، آیت نمبر 186۔ اے نبی، اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو ان کو بتا دو، میں تو آپ کے قریب ہوں، بہت قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ کوئی پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے، کوئی بھی پکارنے والا، یہاں پہ نہیں کہا گیا کہ
डिप्रेस नहीं पुकार सकता, काले कलर का नहीं पुकार सकता, सफेद कलर का नहीं पुकार सकता, या ऊंचे कद वाला, नीचे कद वाला, मोटा पतला, नहीं, कोई भी पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूं। सिर्फ सुनता नहीं हूं, मैं तो जवाब देता हूं, और जवाब नहीं देता हूं, उसको वो चीज दे देता हूं। जो चीज आपने मांगी वो आपकी हो गई, लेकिन आगे एक जो जो शर्त है कि लेकिन उनको भी तो चाहिए कि वो मेरी बात माने, ताकि वो कामयाब हो जाएं, ताकि वो कामयाब हो सके, ताकि वो फलाह पाएं, ताकि वो सीधे रास्ते पे रहें। एक बात यहां पे नोट करें, ये नहीं कहा कि किसी को कोई चीज चाहिए हो तो उनको बोलो थ्रू पीर साहब के, थ्रू फलाने के, थ्रू उस्तादी के। नहीं नहीं नहीं, उनको कहो कि मैं तो आपके बहुत करीब हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे से मैं तो आपकी जो दिल में चीजें सोचते हैं वो भी जानता हूं, बस मुझे पुकार लिया करो जहां पे भी हो बैठे बैठे, और मैं तो आपको वो चीज दे दिया करता हूं। हमारा अल्लाह तो ऐसा है। मुझे एक औरत ने फोन किया कुछ दिन पहले, वो कहती है कि उसका जो घर वाला है वो थोड़ा सीधा है, वो भोला सा है, तो वो पीरों के चक्रों में फंसा हुआ है, तो उनका बच्चा नहीं हो रहा, तो वो उसको कहीं लेके गया है साथ किसी दूसरे शहर में, तो वो अपनी घर वाली को लेके गया है पीर साहब के पास कि वो पीर साहब उस पर दम पड़ेगा या पता नहीं क्या करेगा तो उनका बच्चा होगा। अच्छा, अभी 500 पाउंड उसने दिया है पीर साहब को। उसकी घर वाली कहती है कि कुछ दिनों के बाद हम वहां से आए, 2-3 दिनों के बाद मैंने देखा कि अकाउंट में से फिर 1000 पाउंड मिसिंग है। तो मैंने घर वाले से पूछा कि ये पैसा कहाँ गया, तो वो कहता है कि पीरों को जरूरत थी, उन्होंने मांगा है। हैरानगी की बात है, ये शिरक नहीं है? लेकिन चलो ये फिर और बहस लंबी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह पाक ने कहा है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जहीं पुकारो, जहां भी पुकारो, मैं तो आपके साथ साथ चलता हूं, हमेशा आपके साथ हूं, पुकारो और मैं हाजिर हूं। सूरह अल मोमिन चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 60, वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, योर लॉर्ड सेज कॉल अपॉन मी, आई विल आंसर योर प्रेयर्स। मुझे पुकारो, मैं आपकी पुकार सुनूंगा, मैं आपकी दुआ सुनूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुरान की एक और आयत, चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर आयत नंबर 62, अल्लाह पाक फरमाते हैं, भला कौन है वो जो दुआ सुनता है बेकरार की, जब वो उसे पुकारे और दूर कर देता है तकलीफ उसकी, और बनाता है तुम्हें जमीन में खलीफा। एजाज, एक एजाज है हमारे लिए, हम खलीफा हैं जमीन में। तो फिर आगे एक शिकवे की मिसाल में, क्या कोई और मबूद है अल्लाह के साथ? तुम लोग कम ही सोचते समझते हो। फिर वहीं पे वो मेरे दोस्त अमजद वाली बात कि निशानियां हैं, एक दूसरी आयत है जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि निशानियां हैं कुरान में, लेकिन उनके लिए जो अकल इस्तेमाल करते हैं, जो समझते बूझते हैं, उसकी कोशिश करते हैं। तो जो लोग भी आप पीरों के चक्रों में पड़े हुए हो या और किसी किस्म के शिरक कर रहे हो, ये समझते हो कि अल्लाह के साथ वो आपकी किस्मत बनाने में, ये एक और आयत मुझे याद आ गई कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब हम जहां से चले जाते हैं, दुनिया से हमारी रूह चली जाती है, हम फोत हो जाते हैं, तो हम अल्लाह पाक के पास जाते हैं, तो अल्लाह पूछते हैं आ गए? वैसे ही तने तनहा जैसे मैंने आपको पहले पैदा किया था रूहानी शक्ल में, वैसे ही आ गए ना वापस। तो अभी तुम्हारे वो सारे राब्ते खत्म हो गए उन लोगों से जिनसे तुम समझते थे कि वो तुम्हारी किस्मत बनाने में मेरे शरीक हैं। उन सब ने आपको धोखे में छोड़ दिया। अभी तुम तने तनहा, तुम और मैं। तो ये आपसे पूछा जाएगा, अगर आप समझते हैं कि पीर आपकी किस्मत बना सकते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं किसी वजह से भी, रिस्पेक्ट ठीक है, अगर आप उनसे इंस्पायर्ड हैं, वो अच्छे लोग हैं, आपके उस्ताद हैं, रिस्पेक्ट करें, लेकिन ये उन पे ईमान ना रखें, यकीन ना रखें कि वो आपकी किस्मत बना सकते हैं, आपको बेटे दे सकते हैं, आपको बेटियां दे सकते हैं, आपको बच्चे दिलवा सकते हैं, या आपकी किस्मत चेंज कर सकते हैं। वो सिर्फ एक ही है करने वाला, और उसने कोई शर्त नहीं रखी दरम्यान में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पुकारने की ज़रूरत नहीं है, जहीं भी हो वो तो आपकी दिल की गहराइयों में रहता है हर वक्त।
تو جب چاہے وہ عبد المجید ندیب صاحب اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، وہ کہتے تھے کہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، وہ تو دل کی گہرائیوں میں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا واپس آتے ہیں، نالج اور علم جو ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ تو وقتی ہیں، یہ تو ٹیسٹنگ ہے، تو یہ تو اگر نقصان ہے بھی، اگر پوری دنیا کا قرضہ میرے پہ ہے تو کیا ہے، میری نیت یہ ہے انشاءاللہ میں اس کو اتاروں گا، میں محنت کروں گا، اللہ میری نیت دیکھتا ہے، میں دھوکہ نہیں کر رہا ہوں، کسی کا پیسہ نہیں مار رہا ہوں، کوئی ڈاکہ نہیں مار رہا ہوں، غلط کام نہیں کر رہا ہوں، تو جو ہو گیا ماضی میں وہ ہو گیا، ابھی سے انشاءاللہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہوں، تو کوئی وری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو جتنا بھی آپ پہ قرضہ ہے، جتنی بھی آپ مصیبت میں ہیں، جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے، جو چیز آپ کو ناممکن لگتی ہے، کوئی بھی دنیا میں ناممکن کوئی چیز بھی نہیں ہے، صرف آپ کی سوچ اس کو کرتی ہے، جو بھی چاہیے اللہ سے مانگے اور وہ آپ کا ہو گیا، اور پھر ذرا بھی ڈرے نہیں۔ ڈپریشن جو ہے نا، ڈر، غم، خطرے سے شروع ہوتی ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہادر بنے، اور جب آپ بہادر بنتے ہیں آپ کا ایمان ہوتا ہے، آپ کو یقین ہے کہ حالات جیسے بھی ہیں یہ ٹیمپریری ہیں، انشاءاللہ آگے سے بہتری آنے والی ہے، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، جو چیز بھی آپ نے مانگی آپ کے ہو گئی، تو پھر آپ خوش ہوتے ہیں۔ پھر آپ جب خوش ہوتے ہیں نا، تو سب کانشیس مائنڈ میں جب آپ بلیو کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو پھر وہ جو خوشی جو ہے نا سب کانشیس مائنڈ سے جو بلیو ہے، جو آپ کا فیتھ ہے، وہ ایکسپریس ہوتا ہے باڈی سے، تو باڈی سے پھر آپ کے چہرے پہ نور، پھر آپ کی روح خوش ہے، پھر آپ کہیں کسی محفل میں جاتے ہیں، 10 آدمی بیٹھے ہیں تو آپ کے جاتی سب کے منہ پہ ہنسی آ جاتی ہے کہ آپ اس طرح کی پازیٹیو انرجی پہ ہوتے ہیں۔ آپ ذرا بھی یہ برداشت نہیں کرتے اپنے آپ کو ڈپریس کرنا، غلط سوچیں سوچنا، یا میرے پہ یہ ہو جائے گا، وہ جو بھی ہے کوئی بات نہیں، آپ جہاں پہ بھی ہیں اگر آپ خوش نہیں ہیں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو طاقت دی ہے، اور وہ جو ایکسپریشن ہے وہ ایکسلریٹ ہوتی ہے، وہ ایسے جب آپ صرف ایک ہی پازیٹیو سوچ سوچتے ہیں کہ جیسے بھی حالات ہیں یہ وقتی طور پہ ہیں، انشاءاللہ آگے سے حالات بہتر ہونے والے ہیں، اسی میں ساری طاقت ہے، وہ آپ سب کانشیس مائنڈ میں رکھتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، اللہ سے اچھی امید کرتے ہیں، ہر چیز پہ شکر کرتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں، پھر آپ کی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں۔ اگر بچے آپ کی بات نہیں سن رہے، محفلوں میں جا کے بچوں کی برائی نہ کریں، بچوں کے لیے دعا کریں، اور جیسے ان کو چاہتے ہیں ان کو ایسا دیکھنا شروع کر دیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں شروع کر دیں کہ بچے میرے اچھے ہیں، اور دیکھنا اللہ پاک ان کو چینج کر دے گا۔ آپ کے حالات جیسے بھی ہیں، جس قسم کی بھی کوئی مصیبت چل رہی ہے، شروعات آپ کی سوچوں سے ہوتی ہے، کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو بھی آپ نے کہا ہے وہ آپ کا ہو گیا، تو اس سے بڑی خوشخبری اور دلاسے والی بات کیا ہے؟ تو پھر اپنے آپ کو کبھی بھی پریشان نہ کریں، بیمار نہ کریں، ڈپریس نہ کریں، خوش رہیں، زندگی انجوائے کریں۔ جس نے ہم کو بھیجا ہے، آپ میرے مہمان ہوگے اور میں آپ کا میزبان ہوں گا، تو مہمان تو آتا ہے، دنیا میں تو ایک مہمان خانہ ہے، اس کو ایسے جئیں کہ مزہ آ جائے، آپ کو بھی، آپ کو دیکھنے والوں کو بھی، اور یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ڈپریس۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے میں انرجی نہیں ہے، انرجی اس لیے نہیں ہے کہ آپ بری سوچیں سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ میں کوئی ڈیزائر نہیں ہے اچھا کرنے کی، آپ نے اپنے آپ کو ماضی میں پھنسایا ہوا ہے، تو پھر آپ کی مثال ایسے ہے، عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر 10 سال کے ہیں یا 90 سال کے ہیں، 100 سال کے ہیں، اگر آپ بری سوچیں سوچ رہے ہیں، ایسے پروگرام ہوئے ہیں کہ بری سوچوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر اپنی باڈی کو آپ ادھر ادھر گھسیٹیں گے، کھینچیں گے، لیکن جب آپ کی سوچ، آپ کی امید اچھائی میں ہے، آپ کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تو پھر کبھی بھی آپ انرجی آپ سے کم نہیں ہوتی، پھر آپ انرجی کی مشین بن جاتے ہیں۔ جب تک وہ روح ہے، وہ لنک ہے، جب تک اس روح نے ہماری باڈی چھوڑی نہیں، تو ہم کبھی نہ تو تھکتے ہیں اور نہ ہم سے انرجی جاتی ہے، وہ انرجی کی مشین ہے۔ بس سوچیں چینج کریں، اپنی سوچ اچھی رکھیں۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ جو آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کچھ لوگوں کی درخواست پہ کہ ڈپریشن کے بارے میں، یہ جو سردیوں کا موسم آتا ہے تو ان دنوں میں ڈپریشن، انزائٹی تھوڑی تیز ہو جاتی ہے۔ میں نے پیچھے گزرے ہفتے ٹک ٹاک پہ لائیو آنے کا پروگرام بنایا تھا، تو میں جیسے ہی لائیو گیا ہوں تو کچھ لوگ
لفنگے شامل ہو گئے میرے ساتھ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، پہلی دفعہ میں لائیو گیا ہوں تو انہوں نے اوٹ بٹانگ باتیں شروع کر دیں، تو میرے بھی گلے میں درد تھا، کوئی بخار تھا، تو میں نے بھی بند کر دی، میں نے کہا رہنے دے. تو پھر میرے ذہن میں تھا کہ میں اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا، جن لوگوں کو جن کی ہیلپ ہو سکے میں ان کے لیے ویڈیو بناؤں گا. تو یہ جو میرا وہ وعدہ تھا میں نے اس کی وجہ سے ویڈیو بنائی ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس سے ہیلپ ہوگی. اور ایک اور بات وہ کر کے وہ جو رہ گئی ہے اس میں اس پہ ختم کروں گا. اور انشاءاللہ فیوچر میں کسی کو میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں ایک اہم جو بات کرنی تھی وہ رہ گئی ہے، تو وہ ابھی میرے ذہن میں آ گئی ہے، وہ کر کے پھر ختم کرتا ہوں اس کو. ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، بہترین دعا ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ سے جڑنے کا ایک طریقہ ہے. مسلمان جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. فرض جو نماز ہے کسی صورت میں معاف نہیں ہے. اگر آپ جہاں پہ بھی ہیں، ٹائم نہیں مل رہا، آپ کام پہ ہیں، تو گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز آپ کو ٹائم پہ پڑھنے کوشش کریں، ٹائم پہ پڑھیں. نماز میں ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں، ایک ورس ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ پاک ہم کو سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو کامیاب ہو گئے، نہ کہ ان کا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جو کامیاب ہو گئے، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا جو ناکام ہوئے. تو یہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ پاک سے 5 وقت کی کہ جو حق کا راستہ ہے، اچھا راستہ ہے، ہم کو اس راستے پہ چلا. ابھی قرآن شروع ہوتا ہے تو نشانی دیتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو کامیاب ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہدایت میں ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت میں ہیں. ان میں 6 چیزیں ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے ہدایت والی. الذین یؤمنون، ان کے لیے، ان مومنوں کے لیے، بالغیب جو ایمان رکھتے ہیں غیب پہ. وہیں پہ آ گئی. غیب کیا ہے؟ انسین. یہ جو فزیکل باڈی ہے یہ تو سین ہے. ان سین جو ہماری روح ہے، جو نظر نہ آنے والی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، حالات جیسے بھی ہوں وہ ان سین، ان کو کوئی اور چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ جو فزیکل سینسر میں نے جو بیان کیے 5، ان کے ذریعے زندگی نہیں جیتے. وہ تو صرف زندگی کی انجوائمنٹ کے لیے، وہ کہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان سین پہ ان کو کوئی اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، جو بھی آپ نے مانگا وہ آپ کا ہو گیا، چاہے ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن انشاءاللہ فیوچر میں آ رہا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں، جو چیریٹی کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. 3 اور چوتھا جو ہے جو اس کتاب پہ، قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. اور 5واں جو ہے جو پچھلی کتابوں پہ، اس کتاب پہ اور پچھلی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ ضروری ہے. ابھی کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ وہ کتابیں پچھلی ہیں تو ختم ہو گئیں. ابھی آپ کی مرضی کہ آپ ان لوگوں کی باتیں مانیں گے یا آپ اپنے اللہ کی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ 6 جو ہے وہ قیامت کے دن پہ فرملی، مضبوطی سے یقین رکھتے ہیں. قیامت کے دن پہ شروعات ہوئی سی الذین یؤمنون غیب سے، اور آخر میں قیامت انسین. 2 جو ہے نا، شروعات اور آخر میں ان کو انسین میں جوڑ کے 4 چیزیں درمیان میں رکھی گئی ہیں. وہ کیا ہیں؟ نماز، اللہ کی یاد جو ہے. زکوٰۃ، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، پیسہ ہے، علم ہے، کوئی بھی ہے، اس سے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. تیسرا جو ہے اس کتاب پہ، قرآن پہ یقین، ایمان، اور پچھلی کتابوں پہ. تو یہ 4 چیزیں درمیان میں، اور شروع میں انسین ہے، آخر میں انسین میں، ان میں بند کر دی گئی ہیں. کچھ دنوں کی بات ہے کہ ہمارا ایک کرکٹ کا گروپ ہے، وہاں پہ کسی دوست نے ایک ویڈیو ڈالی، تو اس کا ٹائٹل ایسا تھا، قرآن کی روشنی میں، ان دا لائٹ آف قرآن. تو کوئی مولانا صاحب تھے، وہ کوئی نسخہ بتا رہے تھے کہ کسی آدمی کو رات کو نیند نہیں آتی تو وہ جو نائٹ اول ہوتا ہے، الو جس کو ہم الو کہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو پکڑ کے اس کی آنکھ نکالنی ہے، پتہ نہیں دائیں یا بائیں آنکھ نکال کے اس کو پکا کے آپ نے کھانا ہے.
آپ کو نیند آئے گی. ایک تو پہلی بات ہے کہ بہت ظلم ہے یار, کسی اس کی آنکھ نکال کے اس کو الو کو اس کو پکڑ کے اور اس کی آنکھ کھلوا رہے ہیں کسی کو. چلو یہ تو الگ بات ہے, پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سنا ہوگا. میرے سے رہا نہیں گیا, تو میں نے کہا نہ ان دا لائٹ آف قرآن اٹس اے میڈ اپ اسٹوری اور ویئر ایور اٹ کم فرام. جہاں سے بھی آئی ہے مجھے نہیں پتا, جہاں سے بھی سنی, لیکن قرآن میں نہیں ہے. تو برائے مہربانی قرآن کا حوالہ نہ دیا کریں. کوئی اس طرح کے نسخے آپ سنتے ہیں کسی سے تو اس کو قرآن سے نہ جوڑیں, نہ ان دا لائٹ آف قرآن. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اگر قرآن سے کوئی چیز بیان کریں تو پلیز ریفرنس دیں, کون سی ورس ہے, کس صورت سے آئی ہے. تو یہ جو جہالت کی باتیں ہیں نا, یہ قرآن سے نہیں جوڑنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ دے اور اصل جو قرآن والی زندگی ہے, ایمان والی زندگی ہے, اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. اسی پہ ختم کرتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ میری اس کوشش سے کچھ لوگ بہتر ہوں گے. یہ آپ کے اختیار میں ہے, اپنی سوچوں کو بدلیں. یہ جو آپ سوچیں نیگیٹو رکھتے ہیں نا دماغ میں, وہ بڑی بیماریاں بن جاتی ہیں. تو اپنے آپ پہ ظلم نہ کریں. حالات سب پہ آئے ہیں. دیکھو یوسف علیہ السلام کو جب چھوٹے سے بچے تھے, دنیا کے خوبصورت انسان, خوبصورت بچے, ان کے بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا. انہوں نے کہا الحمدللہ. تو ہر بات پہ الحمدللہ کرے. جتنی بڑی مصیبت ہے اتنا ہی اس میں گارنٹی سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ صبر کرتے ہیں, اللہ پاک آپ کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے, اس لیے آپ کو وہ آزماتا ہے, نہ کہ آپ پہ وہ ظلم کرنا چاہتا ہے. تو صبر کرے اور سوچیں اچھی رکھیں, اللہ سے امید رکھیں. اللہ پاک نے آپ کو فل اختیار دی ہے. آپ کیا بننا چاہتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کی وہ مائنڈ پاور جو تھوٹ پاور ہے, سر سے شروع ہوتی ہے, داخل ہوتی ہے اور باڈی اس کو ریلیز کرتی ہے. سائنسدانوں نے اس پہ تجربے کیے ہیں. ایسی شعائیں, ایک ایسی طاقت ہے, وہ کبھی رکتی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں, اچھی سوچیں سوچتے ہیں, اللہ سے اچھی امید کرتے ہیں, تو کوئی بیماری آپ کے نزدیک نہیں آ سکتی, کوئی پریشانی لمبی دیر تک نہیں رہ سکتی. قرضہ ہے, کسی آپ ایڈکشن میں پھنسے ہوئے ہیں, کام نہیں چل رہا, گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہیں, بچے بات نہیں سن رہے ہیں, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں وہ عارضی ہے. آپ کو طاقت دی گئی ہے. اپنی سوچوں سے اور اللہ سے مانگ کے, اچھی امید کر کے سب کچھ آپ چینج کر سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھنا, اللہ پاک ہم سب کو حق اور سچ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو, جتنے بھی بیمار ہیں, ڈپریشن میں, خاص کر انزائٹی میں, قرضے میں, ایڈکشن میں, بچے آپ کی باتیں نہیں سن رہے, اللہ پاک سب کے مسئلے حل فرمائے. آمین. السلام علیکم.